नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। पहले तो ये कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे अपने चैनल में आने में ज़रा देर लग गई। बड़ी मसरूफ़ियत और इधर उधर में रहने की वजह से मैं वक्त से पहुँच नहीं सका। इसके बाद मैं आप सबसे इस बात के लिए गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल में जो सिलसिलावार कुरान पाक की तर्जुमा हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इसको आप आगे भी शेयर करें इंशाअल्लाह ताला। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सूरह यूनुस पर हैं और सूरह यूनुस की भी तकरीबन हम लोगों ने लास्ट टाइम में आयत नंबर 58 तक पर हम लोगों ने पढ़ा और गौर किया और फ़िक्र किया इंशाअल्लाह। तो अब हम लोग सूरह यूनुस की आयत नंबर 59 से शुरू करेंगे, मगर एक बार फिर से 58 दोहराते हुए फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 58 सूरह यूनुस। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह की इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए। वह इससे बदर जहाँ बेहतर है जिसको वह जमा कर रहा है। यानी कि हमारे अल्लाह हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप तमाम अपने उम्मत और अपने उम्मतियों से कह दीजिए कि वो जो चीज़ के लिए लगा हुआ है, जिस चीज़ को जमा कर रहा है, यानी कि जो दुनियावी फ़ायदे और दुनियावी मफ़ायद के लिए जो जिस में लगा हुआ है और जिसके लिए वो मशक्क़त और मेहनत कर रहा है और जमा कर रहा है और इकट्ठा कर रहा है, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर जो चीज़ें हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम अता फरमाया है हम तमाम बंदों पर कि हम उसका फ़ायदा उठा सकें, और वो है ये कुरान पाक। तो कुरान पाक सबसे बेहतर चीज़ है और वो अल्लाह ताला का बिलखुसूस इनाम है, और हमें जो है कि इसकी तरफ जो है कि रुजू करना चाहिए। और इसके फ़ज़ल से हमने जो ईमान लाया और हम जो अल्लाह ताला ने हमको इस्लाम में जो दाखिल किया है ना, इस इस्लाम में जो भी अहकामात हैं और जो भी अमल हैं, जो भी फ़र्ज़ फ़राइज़ हैं, जो भी तौर तरीक़े हैं और जो तरीक़ा सुन्नत यानी कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा ही उम्दा है। और अगर हम इसी को करेंगे तो इसी में हमारी फ़लाह है, इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी तरक्की है, और इसी में जो है कि दुनिया भी, यानी कि दुनिया तो चंद लम्हे की है, दुनिया तो चंद लम्हे की, वो भी अनसर्टेन। आज हैं, आपसे बात कर रहे हैं, अल्लाह जाने कल रहे ना रहे, है ना, लेकिन वो दुनिया जो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहने वाली है, जिसमें हमें जाना ही जाना है, कोई उसमें रोक नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई भी तरह का तब्दीली नहीं। एक बार अगर जहां हमारी सांस, आखिरी सांस दुनिया से निकल गई तो फिर बस आखिरी ठिकाना क्या होगा? वही होगा जो हमारा यहाँ पर अमल और जो भी हमने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, तो हमें इससे हमें खुश भी होना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है ना। और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर हमें गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए और अपने ज़िंदगी में उसको अमल में लाना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अब आगे आप कहिए कि यह तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिज़्क़ भेजा था, फिर तुमने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल करार दे लिया। आप पूछिए कि क्या तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया था या अल्लाह पर इफ्तरा ही करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो बातें हैं, एक तो आज की सिचुएशन को देखते हुए और दूसरे ये कि बीते कल को देखते हुए। तो बीते कल पर हम लोग पहले बात कर ले। बीते कल पर जो है कि बात ये थी कि ये उस वक़्त आयत उतरी जब कि कुछ लोगों ने है ना, अल्लाह ताला ने जो भी उनको माल और हैसियत दिया था, असबाब दिया था, है ना, तो वो क्या करते थे, जो मुशक़ीन थे, है ना, वो क्या करते थे कि वो जो है कि उसमें से अपने मन से ही अपने
من سے ہی کچھ حصہ نکال لیتے تھے، ہے نا، اور اس کو اپنے من سے ہی اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بعض چیزوں کو وہ نکال کر کے جو ہے کہ غیر اللہ پر، غیر اللہ کے لیے رکھ دیتے تھے، ہے نا، اور کچھ چیزوں کا تو وہ فائدہ ہی نہیں اٹھاتے تھے، بھلے اس کا کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی پر ایک واقعہ بھی گزرا، ہے نا، جس پہ حضرت عوف بن مالک، ہے نا، ایمان لا چکے تھے، مگر جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال جو ہیں کہ بکھرے ہوئے تھے، ہمارے بدن پہ کپڑے بھی عمدہ نہیں تھے، اور میں بالکل جیسے تیسے حالت میں تھا۔ تو ہماری حالت کو دیکھ کر کے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میرے پاس اونٹ ہے۔ پھر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس بکریاں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے میرے پاس مال ہے اور تمام طرح کی چیزیں ہیں۔ تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر تم بتاؤ کہ تم ان میں سے کچھ چیزوں کے کان، یعنی کچھ بکریوں کے، کچھ مویشیوں کے کان کاٹ کے انہیں بہرا کیوں کر دیتے ہو؟ کسی کے تم جو ہے کہ اسکن کاٹ کر کے انہیں جو ہے کہ تم حرام قرار کیوں کر دیتے ہو؟ کیا تمہارے اوپر اللہ کا کوئی حکم آیا؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں آج کے دور میں، اب ہم آج پہ آ رہے ہیں، ہمیں آج کے دور پہ جو کچھ بھی اگر ہماری حیثیت اللہ نے اگر دی ہے، بہتر دی ہے، اور ہم اپنے تمام جو ہے کہ فرض اور اپنے حقوق کو نبھاتے ہوئے بھی اگر ہمارے پاس مال بچ رہا ہے اور ہم خود کو دنیا میں دکھانے کے لیے لاچار اور مفلس بنے گھوم رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دونوں حالات میں جو ہے نا، کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اپنے طرف سے ہمیں اس حیثیت کا بنایا ہے نا، کہ ہم اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور تو اور ہم دوسروں کے لیے بھی اس کے استعمال میں اس کی مدد کریں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس اتنا مال دیا ہے کہ ہم ایک قمیض قاعدے کی پہن سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کر رکھا کہ اس چیز کو بچا کے چھپا کے رکھ دیا مال کو، اور ہم دنیا کو پھٹے ہوئے قمیض میں دکھا رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ مناسب ہے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آج کی بات تھی۔ اس دور کے بعد پر اب ہم آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک سے یہی کہا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہی کہا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ جو چیز اللہ نے تمہارے اوپر حرام نہیں کی ہے نا، تم اپنے من سے من گڑھت اس چیز کو کیوں حرام کر لیتے ہو؟ یہ اس زمانے کا بالخصوص جو مشرکین تھے، وہ ان لوگوں کا یہ دستور تھا۔ بہرحال مگر یہ قرآن کے آیت آنے پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو جائز کر رکھا ہے، جو حلال کر رکھا ہے، بے شک ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اور جو چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا بس وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ اس سے نہ آگے کچھ بڑھ کر نہ پیچھے گھٹ کر کوئی بھی طرح کی چیزوں کو اپنے من سے، اپنے من گڑھت، اپنے دلیل یا کسی کے کہنے پر، کہ بعض وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فلانے نے یا فلانے پیر نے یا فلانے صاحب نے یا فلانے لوگوں نے یا فلانا جو ہے کہ اس چیز کو منع کر دیا ہے کھانے سے، پہننے سے، اوڑھنے سے، ہے نا۔ تو وہ اگر دین اسلام اور شریعت کے مطابق اگر نہیں ہے، اور ہم اس پیر یا اس پرٹیکولرلی اس شخص کے کہنے پر اس چیز کو ہم نے اگر اپنے اوپر حرام کر دیا، تو بالکل یہ مناسب ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے بس اسے فالو کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر رکھا ہے، اسے ہم نے نہیں استعمال کرنا، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر رکھا ہے، بے شک وہ ہمارے لیے حلال ہے نا۔ ہمیں اس سے
اپنے کو اور اپنے آس پاس والوں کو اور اپنے تمام لوگوں کے لیے ہے نا حقوق کو بجا لاتے ہوئے اور خود پر اس کو استعمال کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے کہ پڑوسی میں بچہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے نا، اور ہم جو ہے کہ اپنے مال اور دولت میں آئے اور بریانی کھا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ ہمارا بچہ بھوکا پیاسا ہے اور میرے پاس مال و دولت اتنی ہے کہ ہم بچے کو کھلا سکتے ہیں لیکن ہم کھلا نہیں رہے ہیں، ہم نے اس کو جو ہے کہ اپنے من مرضی سے اس چیز کو حرام کر دیا، یعنی کہ اس اسباب کو حرام کر دیا جس سے ہم اس بچے کو فائدہ پہنچا سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں ہو گئی، انشاءاللہ اس کے آگے پھر ہم لوگ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہہ دیا کہ اور جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے اے رسول تم کہہ دو کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا نے تم پر روزی نازل کی تو اب اس میں سے بعض کو حرام بعض کو حلال بنانے لگے۔ اے رسول آپ کہہ دو کہ کیا خدا نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم خدا پر بہتان باندھتے ہو، یعنی کہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ کر کے کچھ چیزوں کو تم حرام کر دیتے ہو، ہے نا۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے کہ کچھ چیزوں کو حرام کر دیا کرتے تھے، ہے نا، جانور کو اور مال کو اور اپنے اسباب کو جو ہے نہ کوئی نشانی لگا کر کے کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے حرام ہے، جبکہ وہ دین اسلام میں وہ حرام نہیں تھا۔ تو بہرحال اس کے لیے منع کیا گیا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ایک طرح سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، جھوٹی باتوں کو بولتے ہیں، جھوٹی بات پھیلاتے ہیں، ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ کیا انہیں قیامت کی نسبت خیال نہیں آتا کہ قیامت آنی ہے اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کا جواب دینا ہے؟ کیا وہ بھول چکے ہیں؟ کیا وہ بھول چکے ہیں؟ کیا انہیں اللہ سوال نہیں کرے گا کہ ایسا تم نے کیوں کیا، ہے نا۔ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کے نسبت کیا گمان ہے۔ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ تو بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی چیز دے رکھا ہے نا، تو ہمیں جو ہے کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور بلکہ اگر ہم نے اتنی ہی غیرت ہے تو ہم جو ہے کہ اس سے دوسروں کے فائدے کے لیے بھی انتظام کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب بے وجہ کیا اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا ہے، جیسا کہ پرانے زمانے میں مشرک جو لوگ ہوا کرتے تھے، جو کفار مشرک تھے، وہ لوگ ایسا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بابت ہم لوگ جو ہے کہ آگے بھی پیچھے کے بھی پارٹ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے غیر اللہ کے لیے وہ لوگ مال کو نکال دیا کرتے تھے اور نکال کر کے ان کے اوپر بھیڑ چڑھاتے تھے، اور جو کچھ بچتا تھا اس میں وغیرہ وغیرہ تمام باتیں ہم لوگوں نے کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے، جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آپ کسی حال میں ہوں، اور آپ مطلب کہ اگر ہم لوگ اس وقت فرض کیجیے کہ ہم لوگ اس وقت قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پر ہم لوگ غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ بھی اپنے تمام مشغولیات میں سے اپنے مصروفیات میں سے تھوڑا سا لمحہ نکال کر کے اگر آپ اس چینل کے ذریعے ہی کہہ لیا جائے کہ قرآن پاک کی ترجمہ سن رہے ہیں یا گفتگو سن رہے ہیں، جو بھی وقت دے رہے ہیں، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ بے شک ہمیں دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کس نظریے سے بول رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کس نظریے سے سن رہے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے وہ بڑی ہو، چاہے وہ چھپی ہو، چاہے وہ کھلی ہو، چاہے وہ غائب ہو، چاہے کھلے عام ہو، ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور یہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہہ لیجیے کہ شان ہے، یہی تو خالق
یہی تو اس کی جو ہے کہ کہہ لیا پہچان ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم قرآن پاک اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جان رہا ہے، ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ ایک بار پھر سے ہم لوگ غور کرتے ہیں، اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ بے شک کتاب، اگر اس زمانے کے لیے اگر ہم بات کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہہ دے رہے ہیں، تمام مشرکینوں سے کہہ دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے نا۔ وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے وہ نہیں جانتا ہو، ہے نا۔ اور اگر تم اچھے عمل کرتے ہو، اگر تم مومن ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے قرآن پڑھتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ اور تمہارے لیے یہ قرآن کی جو ہے کہ تمام برکت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے کی آیت میں بتا دیا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور ہمارے لیے اللہ کا یہ بہت بڑا رحمت کا تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم اسے پڑھتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے تو بہتر ہے ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ یہ قرآن پاک میں اللہ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات بالکل کلیئر کر بتا دیا ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا امید ہو جاتے ہیں، ہے نا امید ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ مومن تو وہ ہے، ایمان والا تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے جسے اللہ پہ یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہم نے دعا کیا ہے تو اللہ ہماری بات کو سن رہا ہے اور ہمارا تمام عمل، ہمارا تمام کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو وہ جان رہا ہے نا۔ اور اس چیز کو سوچتے وہ غمگین نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس بھی ایک طرح سے کہہ لیا جائے کفر ہے، مایوسی ایک طرح سے کفر ہے، تو مایوس نہیں ہے۔ اور جو مایوس نہیں، جو اللہ پر پورا یقین کر رہا ہے، جو اللہ پر پورا تقوی رکھتا ہے، جو یقین کرتا ہے اور نا امید نہیں ہوتا ہے، بھلے 10 بار ہار رہا ہو، 10 بار گر رہا ہو، پھر وہ اللہ کا نام لے کے اٹھ رہا ہے، پھر وہ کر رہا ہے، پھر وہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ جو یقین ہے نا، ایسا یقین رکھنے والا مومن ہی بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوست ہے نا۔ اور یہی بات ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ جو اللہ کے جو پیارے ہوئے، جو عزیز ہوئے ہیں، جو دوست ہوئے ہیں نا، وہ غم میں نہیں مبتلا رہتے تھے، ہے نا۔ وہ ایک اندر سے ان کو ایک سکون اور خوشی رہتی تھی، اور یہ سکون اور یہ عافیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ تبھی ہوں گی جب ہم اللہ پر پوری طرح سے یقین کریں گے، چاہے کتنی بار، اگر فرض کیجیے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو جائے یا کوئی پریشانی ہو تو اس میں یقین کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بے شک ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتر ہو، ہے نا۔ کچھ برا ہمارے ساتھ ہو تب بھی ہم نے اللہ پہ یقین کرنا ہے، اور کچھ بھلا ہو تو بھی اللہ پہ ہم کو شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں، یعنی اللہ نے سیدھے کہہ دے کہ دوست کون ہے نا۔ دوست وہ ہیں جو غمگین نہیں ہوتے، جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں، جو اللہ پر یقین کرتے ہیں، ہے نا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہے نا، ان کو جو ہے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے بدن کے کپڑے اتار دیے گئے، اب ان کو جو ہے کہ وہ ایک طرح کا وہ کیا کہتے ہیں سلیکسی ٹائپ کا کچھ ہوتا تھا جس میں بٹھا دیا جاتا تھا، اور اس کو جیسے گلیر ہوتا ہے اس طریقے سے وہ بنایا جاتا تھا کہ ادھر سے رسی باندھی جاتی تھی، رسی پر تلوار مارا گیا، وہ اڑ کر کے پھر آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال تو وہ جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا دیا گیا تھا اور اس سے جو ہے کہ آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے پوچھیں کہ کیا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ کہیں گے نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جس حال میں ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں بالکل دیکھ رہے، تو بس میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہتر کا ساز ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بولے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی مدد اتری کہ دنیا والے تو یہ دیکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، جبکہ اللہ کا حکم ہوا اس آگ کو کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے میرے ابراہیم کے لیے، ہے نا. تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کتنے دن رہیں مگر ذرا برابر بھی وہ آگ ان کو جلا نہ سکی. باہر میں لوگ جو کھڑے ہوئے ارد گرد ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچوں بیچ میں گرا دیے گئے ہیں اور وہ بالکل راکھ کے ڈھیر ہو گئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور بحفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نکال دیا. بہرحال ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، بڑی اچھی بات ہے. ہم اور آپ اس بات کو غور کریں کہ اللہ کا دوست کون ہے؟ جو غمگین نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جو اللہ پر پوری طرح سے تقویٰ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اور پورا ایمان کے ساتھ جو ہے کہ اپنے ہر عمل کو جو ہے کہ پیش کرتا ہے دنیا میں اور اپنے زندگی میں. آگے دیکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں. یعنی کہ ایسا مومن کیسا مومن؟ جو ایمان لائے. اول تو یہ کہ ایمان لائے اور دوسرا یہ کہ برائیوں سے پرہیز کی، یعنی برے عمل سے، برے فعل سے انہوں نے پرہیز کیا. تو ایسا مومن جب اللہ پہ تقویٰ رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے اور غمگین نہیں ہوتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے اور ہر ایک چیز پر جو ہے کہ اس کو یقین رہتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے. تو یہ لوگ جو ہیں، ایسے مومن جو ہیں اللہ کا دوست ہیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری اس آیت کے وسیلے سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں بھی جو ہے کہ اپنے نیک لوگوں میں رکھیو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیو، ہمیں ہدایت دیجیو، ہمیں بھی جو ہے کہ نیک طریقے اس پہ جینے والا اور ایک سچا مومن بنائیو اور مومن کے حالت میں ہمیں اٹھائیو. آمین. آگے دیکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا. یہ بڑی کامیابی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. یعنی کہ جس نے ایمان لایا، ایک برے کام سے پرہیز کیا، بدکاری سے پرہیز کیا، برے عمل سے پرہیز کیا، شرک سے پرہیز کیا، جس نے اللہ پہ یقین کیا، تقویٰ رکھا، پرہیزگاری کیا، یقین کیا، کبھی غمگین نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، ہے نا. ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگ کے لیے خوشخبری ہے. ایسے لوگ کے لیے خوشخبری ہے نا. خوشخبری کہاں ہے؟ دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی. دنیاوی زندگی کا معنی یہی ہو گیا کہ ہم نے جو ہے کہ اگر اللہ ہمیں سکون ہمیں ملے گا، ہم بھلے آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اللہ ہم کو ہمارے قلب میں سکون عطا فرمائے گا. یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے. اور پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے لیے وعدہ کر رکھا ہے جو اس حالت میں آئے گا اس کے لیے جو ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہریں بہہ رہی. اور نہریں تو ایک جملہ ہے. نہریں میں یعنی کہ آپ جو چیز مانگو، آپ کے ہر خواہشات کی نہریں بہ رہی بے حساب. آپ کے خواہشات کی نہریں چل رہی ہیں، ہر طرح کی نہریں بہ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بار پھر سے انہی لوگوں کے واسطے دین کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ کی باتوں میں عدل بدل نہیں ہوا کرتا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اب اگر اللہ نے وعدہ کر دیا تو اس میں کسی بھی طرح کا رکاوٹ یا بدلاؤ نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، میں 50 وقت کی نماز لکھوں گا اپنے یہاں. تو یہ اللہ کا وعدہ وہ لکھے گا، ہے نا. اللہ کا اگر کوئی فیصلہ ہو گیا تو وہ فیصلہ ہو گیا، کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ نے اگر کوئی وعدہ کر دیا تو وعدہ کر دیا، کوئی نہیں بدل سکتا. تو یہ تمام چیزیں اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ میں کبھی پھیر بدل اس میں الٹ سیدھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں. اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالے. تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہو. کس بات سے؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے تھے اور تمام لوگوں کو بتا رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، بول رہے تھے، ہے نا.
بعض لوگ جو ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، وہ لوگ تکبر میں جی رہے تھے، انہوں نے جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور تشدد کیا اور کرنے کی کوشش کیا، یہاں تک کہ طائف میں جب گئے تو ان کے اوپر کتنے جو ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، پورے خون ہو گیا، ہے نا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے موقع پر جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی یہ چیز کے لیے اداس ہوئے کہ ہم تو توحید کی بات بتا رہے ہیں، دین کی بات بتا رہے ہیں، حق کی بات بتا رہے ہیں، سچ کی بات بتا رہے ہیں، ہے نا، تو یہ لوگ کیوں نہیں سنتے؟ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غمگین ہوتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ اس بات سے بہت پریشان کن رہتے تھے، ہے نا، ان کے اندر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ یہی تو بات ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی تو بڑی بات تھی کہ وہ اس بات سے زیادہ پریشان رہتے تھے کہ جو ہے کہ ان کی امت کا کوئی بھی بندہ جو ہے کہ جہنم میں یا عذاب میں نہ پڑے، ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالے، ہے نا۔ وہ جس طریقے سے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، آپ کے نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مشکلات پیدا کرتے ہیں، آپ ان باتوں سے غم میں نہ آئیں، ہے نا۔ تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر چیز پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے ہر چیز پر، وہ سنتا اور جانتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ نے میرا توحید، آپ نے ہماری دعوت، آپ نے جو ہے کہ تمام اپنا جو کام تھا وہ آپ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ جو کیا کر رہے ہیں، وہ جس طریقے سے آپ پر یہ کر رہے ہیں وہ بھی میں جان رہا ہوں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے کہ چھپی نہیں ہے، وہ غالب ہے اور ہر چیز پہ غالب ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے اور جان رہا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے اور جان رہا ہے۔ آگے یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں، یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرک کا کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بات جو ہے کہ ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ کلیئر کر دیا، کیا کلیئر کر دیا کہ یاد رکھو، ہے نا، یاد رکھو تم انہیں توحید کی دعوت دے دو اور وہ نہیں مان رہے، نہیں سن رہے ہیں، تو یاد رکھو کہ جتنا کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے یہ سب اللہ کی ہے، یہ سب اللہ کی ہے نا۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرک کی اتباع کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہے نا، کس چیز کی اتباع؟ یہ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کس چیز کی کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی سند ہے، نہ ان کے پاس کوئی طرح کا ایشورٹی ہے، نہ، بس وہ اپنے محض جھوٹے گمان میں ہیں اور جھوٹی جو ہے کہ چیز کا اتباع کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو محض بے سند خیال کے اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہو اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں، غرض سب کچھ خدا ہی کے لیے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو اللہ کی فرضی شریکوں کی راہ پر بھی نہیں چلتے، بلکہ وہ تو صرف اپنی اٹکل پر چلتے ہیں اور وہ صرف وہمی اور خیالی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی، ہے نا، آرام کے لیے، اور دن بنایا تاکہ تم چلو پھرو، اپنا کام کرو، ہے نا۔ یہ تمام چیزیں دلائل ہیں تاکہ تم اس کو غور کرو، فکر کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس پہ غور و فکر کریں گے۔ یہ ہم لوگوں نے آیت 67 تک ہم لوگوں نے پڑھا، سنا، کہنے بولنے میں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں معاف کرائے، ہے نا۔ تو بہرحال فی الحال ہم اجازت چاہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔